सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं मदीहा सिंह। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की। अपोजिशन जमातों की APC में नून लीग ने हुकूमत के खिलाफ अलायंस बनाने की तजवीज़ दे दी है। JUIFA ने असम्बलियों से इस्तीफ़ों की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़ भी पेश कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इसी हवाले से। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपोजिशन जमातों की APC में नून लीग ने हुकूमत के खिलाफ अलायंस बनाने की तजवीज़ दे दी। JUIFA ने असम्बलियों से इस्तीफ़ों की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़ पेश की है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए एहतमाम जारी है और उसमें तमाम अपोजिशन की 11 जमातें शरीक हैं। इसमें मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई हैं, जिसमें नून लीग की जानिब से हुकूमत के खिलाफ अलायंस बनाने की तजवीज़ है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि ये हुकूमत जाली है, वज़ीर आज़म जाली है और असम्बलियों में बंदूक की नोक पर कानून साजी करवाई जा रही है, लिहाजा ये कानून साजी भी जाली है। और उनका ये कहना था कि फौरी तौर पर असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हुआ जाए। जबकि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़ दे दी है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए एहतमाम जारी है, इस्लामाबाद में तमाम अपोजिशन जमातों के कायदीन रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं और इस हुकूमत के ख़िलाफ़, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करने के हवाले से भी गौर किया जा रहा है। सबसे अहम बात APC की साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ का खिताब था, जिसमें उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ अलायंस बनाने की तजवीज़ दे दी। अवैस करानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अभी जारी है, अब तक की पेशरफ्त क्या है, क्या तजावीज़ अब तक सामने आई हैं? जी बिल्कुल, अभी जो APC जो है वो अपने एक हतमी मरहले में जो है वो शामिल हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद जो है ये APC जो है अपने अख्ताम को बढ़ेगी और उसके बाद इसी हॉल में जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर अलामिया पेश किया जाएगा। लेकिन हमारे जो ज़राए बता रहे हैं कि इस वक्त तक ये तय हो चुका है कि एक ग्रैंड अलाइंस अपोजिशन का बनने जा रहा है। तहरीरी मुआहदा होगा अपोजिशन जमातों के दरमियान और उस पर जो है सख्त कवायद जो है उनका वो लिखे जाएंगे, बनाए जाएंगे। और उसमें बताया ये जा रहा है नून लीग की तरफ से भी कि जो ये अलाइंस जो बनने जा रहा है ये पहला स्टेप होगा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है तहरीक शुरू करने के हवाले से भी और जो दीगर जो इक़दामात हैं उस हवाले से भी। लेकिन जो अंदर APC में चूँकि डिस्कशन हुई तो वहाँ पर जो इस्तीफ़ों की भी बात हुई, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से इस्तीफ़ों की बात हुई, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो है स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले से तहरीक अदम एतमाद पर भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उस पर भी बात हुई। लेकिन कंसेंसस हुआ है कि पहले एहतजाज या इस्तीफ़े, इस पर जो है अभी तक मुशावरत जारी है। जितने भी जो अपोजिशन की जो मरकज़ी क़यादत थी उनके तमाम उनके जो तकारीर थी वो हो चुकी हैं, कंसेंसस हो रहा है। और जिस तरह नवाज शरीफ और जरदारी ने ये कहा है, आसिफ अली जरदारी ने, कि आज की APC के हवाले से जो भी फैसला किया जाएगा उसको नून लीग भी तस्लीम करेगी, पीपल्स पार्टी भी तस्लीम करेगी। लेकिन अभी जो है जो यहाँ पर ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि एक ग्रैंड अलायंस बनाने की तजवीज़ है, मुमकिन तौर पर तहरीक जो है वो शुरू की जा सकती है, तो इसको लीड कौन सी जमात करेगी, कौन करेगा? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो ये इंदिया दे चुके हैं कि बिलावल भुट्टो ही इसको लीड करेंगे। क्या इस बारे में कुछ तजावीज़ सामने आई हैं? बिल्कुल, इसमें दो चीज़ें जो हैं वो सबसे अहम हैं। चूँकि पीपल्स पार्टी जो है इसको होस्ट कर रही है और इस पर जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो एक इस्तीफ़ों की जो बात आई है वो सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने की है। और मौलाना फजलुर रहमान ने, कुछ हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से शिकवे भी आए नून लीग और पीपल्स पार्टी से, उन्होंने शिकवे भी किए। और ये बात दो टोक अल्फाज से बताई गई कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं, और आज ही हमें वो फैसला करना था,
کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا جو ہے سٹیپ لینے ہوں گے. لیکن جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ موقف آیا کہ ہم جو اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ احتجاجاً بیٹھے ہیں, خوشی سے نہیں بیٹھے. تو اس پہ بھی کافی ڈسکشن ہوئی ہے, لیکن اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے. جس طرح نواز شریف نے بھی اپنی جو تمام تقریر تھی اس کے اینڈ میں یہ بات بتائی ہے کہ جو بھی یہاں پر فیصلہ ہوگا اس کو جو شہباز شریف ہے وہ اس کو پرسو کریں گے اور اس کو آگے لے کے جائیں گے. اور بطور جو ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور اب سے کچھ دیر بعد جو اعلامیہ آئے گا, جو یہاں پر مشترکہ جو پریس کانفرنس ہوگی اس میں اعلانات ہوں گے. لیکن جو الائنس ہے اس حوالے سے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ تمام جو جماعتوں نے جو ہے اس پر اتفاق کر لیا ہے. گرینڈ الائنس کا جو ہے انعقاد ہونے جا رہا ہے اور اس میں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کافی سخت جو ہے قواعد بھی رکھے جائیں گے. یعنی کہ ایسے جو پارٹی انحراف کرے گی اس کو قومی مجرم, اور اس طرح کی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں کہ اس میں بھی وہ چیز ڈاکومنٹ میں وہ چیز جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے اور اس ڈاکومنٹ میں سب کے دستخط ہوں گے. لیکن ابھی جو بات چل رہی ہے کہ احتجاج یا پھر استعفے, ان دونوں چیزوں پر جو ہے ابھی تک مشاورت ہو رہی ہے. اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں تو بڑے اعلانات متوقع ہیں آج کی پریس کانفرنس میں. بہت شکریہ اویس کانی اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور مولانا فضل الرحمان اپنے خطاب کے دوران اے پی سی کی لائیو کوریج نہ کرنے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ناراض ہو گئے. کہ ہم اسمبلیوں سے آج اگر ہم نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر بھرپور فیصلے کرنے ہیں. آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے. اسمبلی جعلی, آپ کا وزیر اعظم جعلی, میری زبان میں آج چیئرمین سینٹ جعلی, پارلیمنٹ کی اکثریت کو اقلیت بنا دیا اور اقلیت کو اکثریت بنا کر پیش کر دیا اور کہا کہ بل پاس ہو گئے. تو اب تو قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی مجھے جعلی لگتا ہے. اب جب پورا پارلیمنٹ بھی جعلی ہو جائے, اس کا حکمران بھی جعلی ہو جائے, پھر کس لیے بیٹھے ہوئے ہم وہاں پر؟ میڈیا کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے, اتنا مقید کر دیا گیا ہے. ہمیں بہرحال عملی اقدامات کی طرف جانا ہوگا. کمپرومائز کا راستہ بند. ہمیں ہر طرح کے سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ کر لینا چاہیے. پارلیمنٹ میں قانون سازی کے عمل سے مکمل لا تعلق ہونے کا اعلان. میرے خیال میں حکومت تو ہماری آواز کو پبلک میں لے جانے سے روکتی ہے, لیکن آج اے پی سی نے بھی ہماری تقریر کو باہر جانے سے روک دیا ہے. تو ہم پیپلز پارٹی سے اور ان کے منتظمین سے اس پر اپنا احتجاج نوٹ کراتے ہیں. جنا مناسب بات ہے. اس کے لیے ان دونوں کو بلا رہا ہوں. میں ابھی آیا اور کہا کہ ہم فونز کو بھی بند کریں گے اور ان دونوں کو بھی بند کریں گے. اور ہم نے سنا کہ اور جو بعد میں پریس اور آپ کا ریکویسٹ پہ آپ کا مسٹر جماعت جو آپ کا ایم ایم اے میں ساتھ ہے, ان کے ریکویسٹ پہ یہ ان کیمرہ ہے اور اس کے بعد پریس کانفرنس. ان کیمرہ تو نہیں تھا نا, اس سے پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ نہیں, ہم نے کوئی ریکویسٹ مولانا نے یہ بات وہاں جب چل رہا تھا تو مولانا کا خطاب سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا. ہماری طرف سے جب سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا تو فارمل میڈیا سوشل میڈیا سے لے کے چلا رہا تھا. سو یہ وہاں کلیئر کر دی گئی بات. تو مولانا نے وہاں ہنستے ہوئے کہا, بھی مجھے آتے ہوئے پوچھا کہ شاید انہوں نے کہا ہے کہ اے پی سی نے بھی میرا خطاب روک دیا ہے. انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ لگتا ہے حکومت کو بھی میرا خطاب پسند نہیں ہے اور اے پی سی نے بھی روکا ہے. تو ان کو بتایا جی کہ اے پی سی نے نہیں روکا, وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا. اور اب ویسے بھی میرے خیال اب اس کے بعد سے پورا سیشن ہے تاکہ جو بھی ڈسکشن ہے اب فائنل آؤٹ کم انشاءاللہ. میرے خیال اسی بارے میں مزید تفصیلات ہم جانیں گے. عثمان خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان, مولانا خاصے خفا دکھائی دیے, کچھ برہمی کا اظہار انہوں نے اے پی سی کے جو منتظمین تھے ان کے حوالے سے بھی کیا. یہ معاملہ کیا ہوا سارا؟ جی بالکل, دوپہر کے کھانے کے بعد جب اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس کا دوسرا سیشن شروع ہوا تو مولانا فضل الرحمان نے پہلا خطاب جب شروع کیا تو ان کا خطاب جو پیپلز پارٹی کی جانب سے لائیو سٹریمنگ دی جا رہی تھی اس پر نشر نہیں ہوا. جب مولانا فضل الرحمان تک یہ بات پہنچائی گئی تو انہوں نے اس پر اندر جو ہے منتظمین سے اس بات پر احتجاج کیا کہ ان کا احتجاج جو ہے وہ ان کے جو بیانات ہیں وہ بڑے بڑے ملک بھر میں جلسے کر رہے ہیں, وہ میڈیا تو اس کی کوریج نہیں کر رہی, مگر آج پیپلز پارٹی اور ان کے منتظمین سے بھی وہ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں. جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شروع کر دی. مگر جیسے ہی مولانا فضل الرحمان کی لائیو سٹریمنگ انہوں نے ایک بار سوشل میڈیا پر جاری کی تو اس لائیو سٹریمنگ کے دوران ہی مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کو یہ کہا ہے کہ وہ سب سے پہلے خود سندھ اسمبلی سے جو ہے وہ استعفے دے اور سندھ اسمبلی کو
کو تحلیل کرے, اس کے بعد ملک بھر کی تمام تر اسمبلیوں سے استعفے دے تاکہ یہ جیلی حکومت کا خاتمہ ہو. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اس موجودہ حکومت کی ہر قانون سازی اور ہر سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جو تجاویز آئی ہے سب سے اہم تجویز یہی ہے کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں تو یہ حکومت جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پہلے وزیر اعظم جو تھے وہ جعلی تھے, مگر اب جو سینٹ کے انتخابات ہوئے اس کے بعد چیئرمین سینٹ بھی جعلی ہوئے, اور جس طرح قانون سازی ہو رہی ہے ایوان میں تو اسپیکر بھی جعلی ہے, اس لیے ہمیں استعفے دینے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان نے آج کی آل پارٹیز کانفرنس میں اس بات پر بھی اتفاق کہا کہ سختی سے زور دیا ہے کہ اب جو بھی گفتگو ہوگی وہ تحریری طور پر ہوگی تاکہ ہم اس پر قائم رہ سکے. مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے ہم آپ کے پیچھے ہیں, مگر آپ عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں کر رہے اور آپ عملی طور پر اس حکومت کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کر رہے. انہوں نے آج اس بات پر زور دیا کہ آج ہم جو بھی گفتگو کریں گے وہ تحریری طور پر کریں گے تاکہ ہم اس پر قائم رہ سکیں. مولانا فضل الرحمان نے آل پارٹیز کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اب ہمیں مضبوط فیصلے کرنے ہوں گے اس ملک کی خاطر, اس ملک کے وقار کی خاطر ہمیں اس طرح کے فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ہم اس موجودہ سلیکٹڈ حکومت سے اپنی جان چھڑا سکیں. اور انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جب تک ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا اور ہمارے تو مولانا خاصے ناراض بھی دکھائی دیے اے پی سی میں. بہت شکریہ عثمان اپڈیٹ کرنے کے لیے. ریاست کے اندر ریاست سے بات, ریاست بالائے ریاست تک پہنچ گئی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں اس نظام سے ہے. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اے پی سی میں خطاب کرتے ہوئے واضح کر دیا اور کہا کہ انشاءاللہ یوم حساب آئے گا. وہ مولانا فضل الرحمان کی سوچ سے متفق ہیں. فیصلہ کرنے میں دیر ہو گئی تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک میں عوام کا مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے. عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے, ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. یہ میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں. جب جمہوریت کی اس بنیاد پر ضرب لگتی ہے اور ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے تو سارا جمہوری عمل بالکل بے معنی اور جعلی ہو کر رہ جاتا ہے. انتخابی عمل سے پہلے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہروانا ہے. پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے. انتخابات میں دھاندلی سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے جاتے ہیں اور عوامی مینڈیٹ کیسے چوری کیا جاتا ہے. ہر ڈکٹیٹر نے اوسطاً 9 سال حکومت کی. آئین پر عمل کرنے والے ابھی تک کٹہروں میں کھڑے ہیں. اگر ان میں دھاندلی کے ذریعے نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو بیساکھیوں پر کھڑی یہ حکومت کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی تھی. 2018 کے انتخابات میں گھنٹوں RTS کیوں بند رکھا گیا؟ گنتی کے دوران پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکال باہر کیا گیا؟ لیکن بہت جلد انشاءاللہ اس کا یوم حساب آئے گا انشاءاللہ. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ میڈیا کی آزادی بنیادی حقوق میں سے ایک ہے. میڈیا کی زبان بندی کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ سینئر صحافیوں کو جبری اٹھا لیا جاتا ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سب عہد کریں میڈیا کی آزادی کا تحفظ کریں گے. میڈیا کی آزادی پر کوئی قدغن قبول نہیں. تینوں حضرات, میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے. اظہار کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے. افسوس کہ دیگر حقوق کی طرح پاکستانی عوام سے یہ حق بھی چھین لیا گیا. ایک طرف مجھے سیاسی جماعتوں کا بلیک آؤٹ نظر آتا ہے اور دوسری طرف غیر سیاسی اور غیر جمہوری عناصر کا بے روک ٹوک پروپیگنڈا. کہیں مجھے چینلوں کی غیر قانونی بندش نظر آتی ہے تو کہیں اخبارات اور جرائد کی مخصوص علاقوں میں تقسیم پر پابندیاں. ریاستی طاقت سے میڈیا کی زبان بندی کہاں کا انصاف ہے؟ صحافیوں بالخصوص خواتین صحافیوں کو سرکاری ایجنسیوں کا اٹھا کر لے جانا اور تشدد کا نشانہ بنانا بزدلانہ اور انتہائی قابل مذمت ہے. سینئر صحافیوں کو چینلوں یا اخبارات کی ملازمت سے برخاست کروا دینا, بے بنیاد مقدمات میں الجھا دینا اور قید میں ڈال دینا کیا ایک جمہوری ریاست کا طریقہ ہے؟ میں اس کانفرنس کے شرکاء سے درخواست کروں گا کہ سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی حفاظت کریں گے اور اس کی آزادی پر کوئی قدغن قبول نہیں کریں گے.
میاں نواز شریف نے کہا کہ کشمیر پر تو دنیا کیا ہم دوستوں کی حمایت حاصل نہیں کر سکے، کٹ پتلی حکومت دیکھ کر بھارت نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا کیونکہ ہم عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے، دنیا ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے، خارجہ پالیسی کو بچوں کا کھیل بنا کر رکھ دیا گیا۔ جب کشمیر کا نام زبان پر آتا ہے تو 73 سال سے دی جانے والی قربانیاں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کشمیری عوام پر مظالم کا سلسلہ تو کئی سالوں سے جاری ہے، مگر کشمیر کو ہڑپ کرنے کا حوصلہ آج تک کسی کا نہیں ہوا۔ اب بھارت نے ایک غیر نمائندہ اور غیر مقبول اور کٹ پتلی پاکستانی حکومت دیکھ کر کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے اور ہم احتجاج بھی نہ کر سکے۔ دنیا تو کیا اپنے دوستوں کی حمایت بھی نہ حاصل کر سکے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہم عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے؟ کیوں آج ہماری بات دنیا سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں ہمارے درینہ اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے ساتھی ممالک کیوں ہم سے دور ہو گئے؟ شاہ محمود قریشی نے کس منصوبے کے تحت وہ بیانات دیے جن سے ہمارے بہترین دوست سعودی عرب کی دل شکنی ہوئی؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ ووٹ کو عزت نہ ملی تو پاکستان معاشی طور پر مفلوج ہی رہے گا۔ آج ملک میں مہنگائی بہت آگے بڑھ چکی ہے، آج بجلی اور گیس کے بل عوام پر بم بن کر گرتے ہیں، 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دینے والوں نے روزگار چھین لیا۔ اہل حکومت نے 2 سالوں میں پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے، یا جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، نہیں، بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے۔ پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ 5.8% کی شرح ترقی سے آگے بڑھتا ہوا پاکستان آج 0 سے بھی نیچے جا چکا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں 1.5 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے جا چکے ہیں اور 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دینے والے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کا روزگار چھن چکے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اے پی سی سے خطاب میں کہا کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، ہم نے جمہوریت کو بچانا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے پی سی کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا۔ مولانا فضل الرحمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب ملاقات کے لیے آئیں گے نا؟ سابق صدر کا کہنا تھا کہ اے پی سی کا صحرا سب کے سر ہے۔ ہم نے کوشش کی 2 سال کہ کسی طریقے سے جمہوریت بچے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی جمہوری اداروں کو بحال کرنے کا ارادہ ہے۔ جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے حکومت، یہی آپ کی کامیابی ہے۔ نہ سمجھ ہیں جو سیاسی بونے ہیں، جن کو سیاست کا پتہ نہیں، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، اس طرح ملک نہیں چلتے۔ جیسے پی سی کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا، مگر مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کبھی ملاقات پہ تو آئیے گا۔ یہ اے پی سی میری نظر میں بہت پہلے ہونی چاہیے تھی۔ مریم بی بی بھی یہاں ہیں، ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں، وہ ہماری بیٹی ہیں، میاں صاحب کی بیٹی ہیں، قوم کی بیٹی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان نے کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ بلاول پہلا ہمارا چیئرمین تھا جس نے پہلے دن کہا کہ یہ پرائم منسٹر سلیکٹ ہے۔ بھی سلام بھی کرتا ہوں مریم بی بی کو، اور ان کو کہتا ہوں کہ ہم ساتھ ہیں آپ کے، انشاءاللہ ہم آپ کی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہم پورے پاکستان کے ساتھ حکومت شیئر کر کے، اپنے سوچیں شیئر کر کے، اور پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ میڈیا کو پابندیوں کا سامنا ہے، جب سے سیاست میں آیا میڈیا پر ایسی پابندیاں نہیں دیکھیں۔ 24 نیوز پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ جب سے ہم سیاست میں ہیں ہم نے کبھی یہ عالم نہیں دیکھا کہ اتنی ٹی وی پہ بینڈ ہو، اور جس طرح ایک سی او کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ایک ٹی وی کو بین کیا ہوا ہے 24 کو پنجاب میں۔ آج کل کی میڈیا کو بین کرنا اور بین رکھنا امپاسبل ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے 24 نیوز پر پابندی کو شرمناک قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آخری حد تک جائیں گے۔
ہماری جدوجہد عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ نظام کے خلاف ہے۔ وہ لندن میں میاں نواز شریف کے خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انتہائی ریگریٹیبل چیز ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت 21 دن سے جو ہے اپنا چینل 24 جو ہے وہ بند ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میاں صاحب کی آواز جو ہے وہ بند کی گئی ہے تقریر کے دوران۔ میاں صاحب پاکستان جائیں گے، لیکن وہ اس وقت جائیں گے میاں صاحب کہ جس وقت جو ہے وقت آئے گا اور وقت کا تقاضا ہوگا۔ ان کی صحت جو ہے سب سے پہلی چیز ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کو جو ہے نا ایک پوری سٹرگل جو ہے وہ لانچ کرنا ہے، جو ہے نا اپنا سٹرگل جو ہے اس کا جو ہے نا آگے وہ کیا جو ہے نا شیپ لیتی ہے۔ اور اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں وقفے کے دوران مریم نواز نے نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اے پی سی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز نے نواز شریف کو شاندار خطاب پر مبارکباد بھی دی۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پوری قوم اور ہمیں آپ پر فخر ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ آپ کا خطاب مستقبل کی نئی راہ کا تعین کرے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں وقفے کے دوران مریم نواز نے نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں مریم نواز نے نواز شریف کو شاندار خطاب کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ اپوزیشن کی ایک اور آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ ذرائع نون لیگ کے مطابق رواں برس نومبر یا دسمبر میں اگلی اے پی سی لندن میں ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اپوزیشن کی ایک اور آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے مطابق رواں برس نومبر یا دسمبر میں اگلی اے پی سی ہوگی۔ آل پارٹیز کانفرنس کی میزبانی مسلم لیگ نون کرے گی۔ اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، اسد علی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد ملک، یہ اگلی اے پی سی اب لندن میں اس کا انعقاد کیا جائے گا؟ ٹیسٹنگ 1 2 3 جی اسد، اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، مسلم لیگ نون کی جانب سے اب اگلی اے پی سی لندن میں منعقد ہوگی؟ اسد علی ملک غالباً آواز نہیں سن پا رہے ہیں۔ اپوزیشن کی ایک اور آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ نون لیگ کے ذرائع کے مطابق رواں برس نومبر یا دسمبر میں اگلی اے پی سی کا انعقاد لندن میں کیا جائے گا، جس کی میزبانی مسلم لیگ نون کرے گی اور اپوزیشن جماعتوں کو اس میں شرکت کی دعوت بھی دی جائے گی، جبکہ اکتوبر میں نون لیگ کی قیادت لندن کا دورہ کرے گی اور اس ممکنہ اے پی سی کے حوالے سے بات چیت بھی کی جائے گی اور اس کا لاہ عمل طے کرنے کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی ہوگا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نومبر یا دسمبر میں ممکنہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی میزبانی میں یہ اے پی سی لندن میں منعقد ہوگی اور اس اے پی سی میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو شرکت کی دعوت بھی دی جائے گی، جبکہ اس کے انتظامات کے لیے اور دیگر امور طے کرنے کے لیے اکتوبر میں نون لیگ کی قیادت ممکنہ طور پر لندن کا دورہ کرے گی اور اس اے پی سی کے حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دی جائے گی اور لاہ عمل کو بھی طے کیا جائے گا۔ نومبر یا دسمبر میں ممکنہ طور پر یہ آل پارٹیز کانفرنس ہو سکتی ہے۔ اسد علی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد ملک، نون لیگ کی میزبانی میں یہ اے پی سی ہوگی لندن میں، اب کیا اس حوالے سے تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ بتاتے چلے کہ آج کی جو اے پی سی ہے اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اگلی جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی اس کی میزبانی مسلم لیگ نون لندن میں کرے گی۔ اہم جو ذرائع ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور یہ مشاورت بھی آج کی گئی ہے کہ اگلی جو آل پارٹیز کانفرنس ہے وہ لندن میں ہوگی، جس کی میزبانی مسلم لیگ نون کرے گی اور اس میں تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو مدعو کیا جائے گا کہ وہ بھی لندن آئیں اور اس کی جو صدارت ہے وہ نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہیں اور قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کی زیر صدارت یہ اگلی اے پی سی جو آل پارٹیز کانفرنس ہے وہ لندن میں منعقد کی جائے گی۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اسٹینڈ اپ ہاؤس کے باہر اور نعرے بازی کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کے حق میں اور نواز شریف جو قائد ہیں مسلم لیگ کے ان کے حق میں۔ اسد ملک، بہت شکریہ اپڈیٹ کریں اور اس بلیٹن سے اتنا